हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फरजाना को। फरजाना हमारी साथी हैं, 28 साल से जर्नलिज्म कर रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने वॉर ऑन टेरर कवर की और समाज को कवर किया। खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिब व फराज़ हैं जानती हैं। आज हमने सोचा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात की ख़राबी है उसका बराह रास्त असर पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा पे, बाद में बाकी पाकिस्तान पे आता है। फरजाना आज टीवी की खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में ब्यूरो चीफ भी हैं, तो हमने कहा फरजाना से बात करते हैं। फरजाना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी आपने इस तरह बात कर ली। आप मुझे तो याद है जब सकूत काबुल हुआ और आप वहाँ पे थे, तो मैं फ़ोन पर करके पूछ रही थी एजाज मैं आ सकती हूँ यहाँ पे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सिचुएशन वहाँ पे ऐसी हो गई है, वहाँ पे सफ़र किया जाए या ना किया। नहीं, और फिर आपको तालिबान ने पकड़ भी लिया था। आपने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। और मैं तो सच्ची बात है, जिस तरीके से आप हो गई, नादिया सुबूही हो गई और हमारी ख्वातीन हैं जो जर्नलिज्म वहाँ पे कर रही, मैं सच्ची बात है, मैं I really appreciate you and all those who work from Peshawar and other areas जो आपके, और बड़ी हिम्मत से फरजाना आप करती हैं। फरजाना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद बंद हो चुकी है, तजारत नहीं हो रही, इस्लामाबाद पे अटैक हो गया है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। फौरी असर जिस पे पड़ता है वो पेशावर है, खैबर का इलाका है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा है। क्या देख रही हैं, हो क्या रहा है खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, मैं तो और हमारे साथी पख्तूनख्वा के सबूत काबिल के बाद से ही मुसलसल ये फरियाद करते आपको नज़र आते हैं कि भैया देख लो मामला ठीक नहीं है, देख लें मामला ठीक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता एक लहर जो है वो सरहद से यानी कि पाक अफगान बार्डर से अंदर आई, और फिर उसके बाद देखते ही देखते आपने देखा होगा, क्योंकि मैं डेर इसमाइल खान से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो डेर खान से मुझे बातें सामने आ रही थी। जनूबी अजला पूरे की पूरी लपेट में आ गए, बनू तक बात आ गई, लगी तो था ही। फिर उसके बाद दोनों वज़ीरिस्तान देख लें, फिर बाजोड़ में टारगेट किलिंग शुरू हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम को मुसलसल टारगेट किया जाता रहा। वो जी, उससे पहले ANP का पूरा JUI को वो 2013 में वो भी हुआ, लेकिन अभी सकूत काबिल के बाद जो मामला शुरू हुए उसमें फिर हमने देखा कि JUI को निशाना बनाया गया, ANP को दोबारा निशाना बनाया गया। हम मुसलसल कह रहे हैं कि भाई चीज़ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं ये तो ऐसे हालात नहीं है, ये तो वैसे हालात नहीं है। और आपने देखा कि वो हमारे खदशात जो है वो उस वक्त आपको सही होते नज़र आ रहे हैं कि जब जो आग है वो वली खान के कहने की बातें हैं कि जब अटक क्रॉस किया तो फिर आज आप मेरे साथ बैठे हैं माजरत के साथ कि ओहो आग तो इस्लामाबाद पहुंच गई। आग तो हमने लगा ली थी कि जब हमने ऐसे लोगों को सपोर्ट कर लिया जो हमें नज़र आ रहे थे कि वो एक कब्ज़ा ग्रुप है और किस तरह से एक जमहूरी हुकूमत को गिरा कर आ जाते गन के जोर पर। आप तो चश्मदीद गवाह हैं उस वक्त, मैं तो बाद में गई। तो जब ये सारा कुछ हो रहा था हम इधर शादियाने बजा रहे थे, और आज हम रो रहे हैं। मैं उस दिन भी कहीं बात कर रही थी कि मुझे याद है आपके जाने के बाद मैं चली गई, तो जब मैं काबुल में थी, मुझे निकाला गया था बाय द वे। अच्छा, मैं गया नहीं था, मुझे निकाला गया था, लेकिन आप गई, वो बात बताएं। नहीं, कह रही थी कि मुझे याद है कि जब हम काबुल में थे और रात के वक्त एकदम से फायरिंग शुरू हो गई, तो मैंने अपने रिपोर्टर को कहा कि ये फायरिंग बहुत ज़्यादा है। वो इनफैक्ट बाहर ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे, ये उस वक्त था। तो मैंने उसे फ़ोन किया कि ये फायरिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, क्या किस्सा है? तो उन्होंने कहा कि यही हम भी पता कर रहे हैं। और फिर बाद में ज़ाहिर है मैंने जल्दी से जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान के जर्नलिस्ट थे उनमें से एक दो के साथ रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि पंजशेर पता हो गया है। अच्छा, इस दौरान जो है मेरे पास इस्लामाबाद से भी ट्विटर पर भी और ये
اچھا اب آگے بیپر کے لیے کہ جی پنجشیر پتہ ہو گیا ہے تو آپ فون پہ بیپر دے بتائیں دیں۔ دنیا کو. ہاں دنیا کو میں نے کہا سوری میں یہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں جس سے رابطے میں ہوں ان کے مطابق ابتدائی اضلاع میں یہ داخل ہو گئے ہیں. تو خیر انہوں نے پھر جو ہے نا میل رپورٹر سے بیپر لے لیا کیونکہ ساری دنیا دے رہی تھی. آپ یقین کریں اس سے ایک دن پہلے مجھے کہا میرے پاس بیپر کے لیے آ گئے، دوپہر کا وقت تھا، اور کہا کہ اینکر نے پڑھا کہ جی کل جو ہے وہ حکومت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، صدارتی محل میں ایک میٹنگ ہو گئی ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگلی منگل یا بدھ کو ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کا اعلان کرے عبوریت. اور ہوا بھی بعد میں بڑا لیٹ ہو گیا. جی جی تو جیسے یہ جو چیزیں تھی نا ہم میں بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ بس جلدی سے ہم نے حکومت بنا. آپ نے دیکھا آپ ہی کے چینل پر کسی نے بیٹھے، میں نام نہیں ہاں نہیں پلیز کہیں کھل کے بات انہوں نے کریں. کہا مجھے بڑی ان کے اوپر تھوڑی سی افسوس بھی ہوا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ جی ہماری حکومت آ جائے گی. بھائی آپ نے کیوں سمجھا تھا کہ آپ کی حکومت آ جائے گی؟ وہ تو ایک ساورن کنٹری ہے. جی ہاں ان کی کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کے بارے میں کہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کے تو وہ معاملہ ہوا کہ امریکہ والا تو کیسے ہم نے دنیا ادھر کی ادھر کر دی کہ ہماری حکومت کا مسئلہ. تو بہرحال تو ہماری یہ جو ایکسائٹمنٹ ہے نا اس کے آج یہ ہمیں نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جنگ ہو رہی ہے، جی سب سے زیادہ ہمارے پشتون بھائی آپ لوگ سارے ٹارگٹ ہو رہے ہیں سب سے زیادہ، پھر سیکورٹی فورسز بھی ہیں، پولیس بھی ہے، سب کچھ ہے. ایک طرف سول گورنمنٹ ہے، خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. سول گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی ہے اس کا نیریٹو کچھ ہو رہا ہے اور سیکورٹی فورسز کا نیریٹو کچھ ہو رہا ہے. کیا جو عام آدمی ہے ٹیررزم کے حوالے سے جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کی الائنمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ سول گورنمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کے ساتھ ہے، سیکورٹی فورسز کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے ساتھ ہے، یا مرکز کے ساتھ ہے؟ جو بھی سویلین سیٹ اپ جیسا بھی ڈھیلا ڈالا ہی صحیح، نام نہاد جمہوریت ہی صحیح، اس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ؟ دیکھیں پختونخوا کے جو میں سمجھتی ہوں کہ اکثریتی لوگ جو ہے نا وہ آپریشن کے خلاف ہیں، فوجی آپریشن کے خلاف. فوجی آپریشن نہیں تو اور کون آپریشن؟ جی ہاں جی ہاں فوجی آپریشن ظاہر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں ان سائڈ خیبر پختونخوا، ان سائڈ خیبر پختونخوا، ناٹ افغانستان. نہیں اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک نا. ہے. وہ تو آپ جا کے اپنے دشمنوں کو جہاں مارتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، جو پاکستان کے دشمن ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ود ان آپریشن ہے، جو مین پھڈا چل رہا ہے نا، وہ تو اس بات پہ چل رہا ہے کہ جناب یہاں پہ جو آپ نے آپریشن کیے، پھر آپ نے کہا کہ یہ اوور آل ہم نے امن قائم کر دیا، ہم نے دہشت گردوں کو ختم کر دیا، دہشت گردی کو ختم کر کمر توڑ دی، کمر توڑ، وہ پھر جوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، تو وہ کر دیا. تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا، آپ نے دیکھا ہمارے لاکھوں لوگ جو ہے بیکار ہوئے. جی پھر وہ واپس گئے، آگے سے ان کو کھنڈر ملے، پھر دوبارہ گھر تعمیر کیے. تعمیر نہیں کیے. آپ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں چلے جائیں، کئی جگہ عورت زئی میں آپ کہاں سے گھر تعمیر کریں؟ وہ جو گھر ان کے اتنے بڑے بڑے، آپ کو پتہ ہے نا آپ کا تو قبائلیوں کے کتنے بڑے بڑے دیواریں، 2.5-5 لاکھ میں کسی کا گھر بنتا ہے؟ نہیں بالکل بھی. آج کل تو میرا خیال میں ایک کمرہ نہیں بنتا. جی تو وہ چیزیں تو نہیں ہوئی نا. اچھا اس کے علاوہ جانیں ضائع ہوئی، آنا جانا، عورتوں کی بے حرمتی. عورتوں کی بے حرمتی میں اس سینس میں کہتی ہوں جو ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، میں چونکہ خود جی آپ میں نے تو جتنا آئی ڈی پیز کیمپ کو کور کیا ہے اور جینڈر ایشو میرا فوکس رہا ہے ملٹرائزیشن میں. نہیں جس طریقے سے آپ کور کر سکتی ہیں وہ کوئی مرد نہیں کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے، آپ ان کے پاس کیونکہ آپ کی ایکسس ہے. جی تو وہ جو ایک بے چینی تھی. اب آپ دیکھیے نا کہ وہ عورت جو کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، اس کا واش روم جو ہے وہ وہاں سے چل کے آتی ہے اور وہاں تک جاتی ہے اور واش روم اور لائن لگتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی گولیاں چل گئی اس بات پر کیمپوں میں، کتنی عورتیں جو ہے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں زخمی ہوئی اس بات پہ، کتنا تشدد ہوا، ابیوز ہوا. کیوں؟ اس نے دیکھ لیا، اس نے دیکھ لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو جو ریزسٹنس آئی ہے آپریشن سے متعلق وہ یہ والی باتیں ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریاست پر اعتبار نہیں ہے یا ہمیں فورسز پر اعتبار نہیں ہے. وہ کچھ چیزیں علیحدہ ہیں، وہ گڈ اور بیڈ، طالبان اور وہ بھی ایک حقیقت ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے. کیونکہ اگر سوات کی بات کریں، اگر وزیرستان کی بات کریں تو سب آنکھوں دیکھا حال ہے.
ساری دنیا کو, ان لوگوں کو جو لوگ وہاں پہ پیدا ہوئے, ایک نسل جوان ہوئی, انہوں نے سب کچھ دیکھا. اصل میں ہم نے ٹیرر کو ختم کرنے کے لیے بھی چھوٹا سا ٹیرر خود پالا نا جی, اور جس نے بعد میں مسائل پیدا کیے, اور افغانستان ایک ایگزامپل ہے کہ ہم نے تو جو خدشات ہیں نا وہ بنیادی طور پر وہ ایک جو ان کا اپنا تجربہ ہے وہ پھر سے ان کے سامنے آتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اب کی بار اس طرح مت کریں کہ اگر آپ ان کو مار نہیں سکتے تو پھر ہمیں بے گھر مت کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری آپ نے کہا کہ افغانستان کیا اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمارا جو جرگا ہوا جرگا پختونخوا اسمبلی میں, اس میں ایک مشترکہ بات یہ آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات چیت نہیں کرنی, اعلامیہ آ گیا کہ آپ نے ٹی ٹی پی سے بات چیت نہیں کرنی, تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بات چیت کرنے ہو, تو جب آپ کا اعلامیہ آ گیا کہ بات چیت نہیں کرنی تو بس بات ہی ختم ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایک آپ نے کہا کہ عام تاثر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ریزسٹنس کیوں ہے. وہ کہتے ہیں آپریشن نہ ہو کیونکہ ہمیں مسائل آتے ہیں, بعد میں چیزیں ویسی کی ویسی دوبارہ ہو جاتی ہیں. آپ پالیسی بدلیں. ٹھیک, پالیسی بدلیں. اور دیکھیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. نہیں میں سمجھتا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں, یہ سبجیکٹ آپ کا علاقہ ہے. نہیں میرا علاقہ ہے, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ افغانستان کی اس بارڈر پر قبیلے رہتے ہیں دونوں طرف. جی ہاں, اس کی بیٹی وہاں بھی آئی ہوئی ہے, اس کی بہن یہاں پہ بھی آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک بھائی ادھر رہتا ہے, ایک بھائی ادھر رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ نہ ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں, وہ نہ ہم نمک حرام ہو سکتے ہیں جو ہم لینگویج یوز کرتے ہیں. جی. اب آپ بہن کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا بھائی نمک حرام ہے یا غدار ہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سیاست ہے جیسے اور ملکوں میں بھی ہوتی ہے, تو یہ ہوئی ہے. اس میں کچھ ہماری پالیسیوں کا ہاتھ ہے, کچھ ہمارے اس چیز کا ہاتھ ہے کہ ہم نے چلتی ہوئی حکومتوں کے ساتھ جو کچھ کیا, جو کھیل کھیلا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں حامد کرزئی کے دور میں بھی گئی ہوں افغانستان. میں 7 دن اشرف غنی کے دور میں بھی وہاں رہ کے اور پنجشیر تک گئی ہوں. ٹھیک ہے, ان 20 سالوں میں افغان لوگوں نے, افغان عورتوں نے, میں عورت ہوں نا, آپ کو پتہ ہے, مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے. میں جب گئی نا, عورتیں پڑھ رہی ہیں, عورتیں لیکچر بن رہی ہیں, عورتیں ڈاکٹر بن رہی ہیں, عورتیں این جی اوز میں کام کر رہی ہیں, سول سوسائٹی کا حصہ ہے, ریڈیو عورتیں چلا رہی ہیں. ذہنی بلوغت ادھر آئی نا, اویئرنیس بہت. اب 22 سال میں ایک سفر انہوں نے طے کیا, وہ پرانے طالبان کے اس تشدد سے نکلے, ہے نا. آپ نے میں تو کہوں گی کہ آپ نے, اسی لیے میں نے کہا کہ آپ نے جشن منائے. جی. آپ کہہ رہے ہو نا آج کہ ہم نے تو سمجھا تھا ہماری حکومت آ جائے گی. بھائی آپ نے کیوں سمجھا تھا کہ آپ کی حکومت آ جائے گی؟ تو یہ جو ایک پرسیپشن تھا, اس میں آپ نے اس ایک نسل کو, جنہوں نے ایک نسل جوانوں تک جاتی ہے, کوئی شک نہیں, ان سے جب میں اس وقت جا کے پوچھ رہی تھی تو وہ تو آپ پہ ہی شک کر رہے تھے. آپ نے بھی پوچھا نا. جی ایسے ہی. اچھا, میں تو چونکہ کہ پشتو بھی بول لیتی ہوں, تھوڑی اندھکانی میں نے سیکھ لی ہوں, تو میں سرائے کی, لیکن نہیں آپ جانتے سسرال چونکہ میرا کہتے ہیں مدر ٹنگ آئے نہ آئے, مدر ان لا ٹنگ ضرور آنی چاہیے. تو میں نے وہ سیکھی, تو میں تو وہاں پہ پشتو بول رہی تھی, تو لوگوں کا وہ جو ایک خوف تھا نا کہ وہ جو ایک معاملہ ہے وہ نہیں تھا. تو میرے سے کھل کے انہوں نے بات کی, نوجوانوں نے, عورتوں نے. انہوں نے کہا کہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کیا کر لیا آپ نے, ہم نے کیا کر لیا, آپ ہی نے کیا ہے. اب یہ جو سوچ ہے نا, اس کو اب آپ کیسے کریں گے؟ اچھا, یہ تو بالکل حقائق کے اوپر بات کریں. آپ مجھے آگے بتائیں نا کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے, سہیل آفریدی صاحب, ان کا ایک سٹائل ہے, ایک مرکز کے ساتھ محاذ, مجھے کوآپریشن نظر نہیں آ رہا. اگر ایسا ہے تو مجھے پلیز بتائیں. ایک طرف وہ محاذ ہے, ایک طرف ٹیررزم پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ مطلب یہ تو زیادہ پرابلمز نہیں پیدا ہوں گی. یہ سوال مجھے بھی پریشان کرتا ہے, لیکن اعلامیہ دیکھ کر مجھے تھوڑی سی میرے امید دل میں ایک امید کی رمق جاگی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکنڈ لاسٹ سے, اگر ہم, میرا خیال میں دوسرا یا تیسرا پوائنٹ تھا, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ تھا کہ جو صوبے اور وفاق کے درمیان غلط فہمیاں ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اگر جرگا یہ بات کر رہا ہے تو یقیناً وہ سہیل آفریدی, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ بات کہہ رہے ہیں, اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا سیاست سے ہٹ کے بات کریں. لیکن سہیل آفریدی صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے,
ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، ویسے بھی ایز اے انسان بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن پرابلم اس کا یہ ہے کہ جس بات پہ علی امین گنڈاپور کی چھٹی ہوئی ہے وہی فرمائش، وہی خواہش، وہی ڈیمانڈ، وہی سب کچھ تو ان کے پاس ہے. بالکل ٹھیک بات، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا بات. وہ خواہش، وہ ڈیمانڈ وہ ختم ہو گیا؟ وہ ڈیمانڈ تو ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے یعنی کہ کسی بھی طریقے سے مرکز کے ساتھ تعاون نہ کرو، کسی بھی طریقے سے مجھے باہر نکالو، میرے لیے مرکز سے تعاون کریں یا نہ کریں یہ میں بات علیحدہ رکھتی ہوں. اچھا، آپ کا جو قیدی ہے، آپ کا جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب ہیں، ان کو آپ نے قید سے آزاد کروانا ہے. مجھے نکالیں، ٹھیک ہے، مجھے نکال، ٹھیک ہے. ٹھیک، اب کیسے ہوگا؟ ٹھیک، مرکز انہیں نکالے گا، وہ تو بس وہ تو نہیں نکالے، ٹھیک نہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیے کہ وہ تو کسی اور کے ہاتھ میں، اب تو سب کچھ کہہ رہے میں نہیں، اب تو سب کچھ ہی کسی اور کے ہاتھ میں، انفارچونیٹلی. اب ہم میں اور آپ جب بات جی کر جی رہے ہیں، اب اس سچویشن میں خان صاحب کا کیا ہوگا؟ جو اچھا، اب خان صاحب اگر اندر ہیں تو ورکر تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. اگر آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ورکر آج تعریف کر رہا ہے سہیل آفریدی، تو کچھ دن کے بعد وہ پوچھے گا میں علی امین کی بھی بڑی تعریف ہے، پھر کیا ہوا؟ ایسے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ورکر کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے، اور یہ سوئی جب تک ادھر اٹکی ہے تو پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کیا کرے؟ وہ تو معاذرہ ہی کرے گا، تو معاذرہ ہی اسے جو اس کے لیے وائبل حل یہی ہے کہ معاذرہ ہی. تو آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں مین اسٹریم میڈیا میں جو پشاور میں جرگہ ہوا ہے اس کو کوریج نہیں دی گئی جو اس کا حق بنتا تھا. ٹھیک ہے، ساری جماعتیں وہاں پر شریک تھی، میزبان تھی اس کی صوبائی حکومت. ٹھیک ہے، نون لیگ اس میں شریک تھی، پیپلز پارٹی اس میں شریک تھی، عوامی نیشنل پارٹی اس میں شریک تھی، JUIF اس میں شریک تھی، PTI تو خود میزبان تھی، پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ تھے وہاں پر. آل دو کو اسے کالعدم قرار دیا گیا. جی، تین لوگ تھے اور بڑی ایک بات بھی بنی ہے اس کے. اور اب میں اور آپ جب تک بات کر رہے ہیں تو وہ تین لوگ جو جرگے میں آئے تھے اب تک غائب ہو گئے. جب وہ واپس جا رہے تھے تو یونیورسٹی روڈ سے سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ یونیورسٹی روڈ تک پہنچے تھے کہ پھر اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہے. اور تھوڑی دیر پہلے میں جب آپ سے بات کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کب ریلیز کریں گے. میں ابھی ریلیز کریں گے. اچھا، تو جب تک ہم بات کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے میں نے جب اپنے رپورٹر سے پوچھا کہ ان کا کچھ پتہ چلا تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا. اچھا یہ بتائیں کہ وہ لاپتہ ہو گئے. جی، ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، ظاہر ہے نا، لاپتہ ہی ہو گئے نا، رابطہ نہیں ہوتا. ان کی پارٹی کہہ رہی ہے، ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ رابطہ نہیں ہوتا. مقامی لوگ آپریشن چاہتے ہیں کہ نہ ہو، مقامی لوگ پریشان ہیں، سیکورٹی فورسز، پولیس، باقی ساری فورسز اپنی لڑائی لڑ رہی ہیں. تجارت بند ہو گئی، خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بہت انحصار ہے نا تجارت پہ، تو ظاہر ہے آپ کی اکانومی پہ بھی اثر پڑے گا. ایسا ہی ہے، اور مرکز سے بھی معذار آئی ہے. تو یہ تو جو سیناریو بن رہا ہے یہ تو بڑا فردر خوفناک ہو رہا ہے، یہ تو فردر خرابی لگ رہی ہے. یہی تو ہم سوچ رہے ہیں نا. دیکھیں، پختونخوا میں اگر فرض کریں 31 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ PTI کو ملے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کو بھی ملے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر دوسری جماعتوں کا ووٹر ہے تو وہ تو یہی سوچتا ہے نا کہ آپ چلو 13 سال سے جو اندھا کانا کام پہلے حکومتوں میں محمود خان کی حکومت تک جو ہو رہا تھا، ابھی جو 2024 کے بعد 8 فروری کے بعد جو حکومت آئی ہے اس نے تو ایک نئی اینٹ نہیں لگائی، کچھ بھی نہیں کیا. جی ٹھیک، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں. ظاہر ہے آپ چھوٹی موٹی چیزیں بہت ہے، یہ کارڈ تو وہ کارڈ تو فلانا ہے اور ڈمکانا. نہیں، یا احتجاج کر سکتے ہیں یا حکومت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری ایک بار اس کا میں بتاتی ہوں وہ کیا بتاتے ہیں. اچھا، پھر اس دن میں نے ایک ٹویٹ کر لیا اور میرا حاشر نشر کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن نارملی میں ان چیزوں کو زیادہ بھاؤ نہیں دیتی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کا جو انڈس ہائی وے ہے، ٹھیک ہے،
وہ مدتوں سے کہہ رہے ہیں بنے گا بنے گا، پھر اس کے بعد آیا کہ ڈیرہ ٹو پشاور موٹر وے بنے گی. اچھا یہ منصوبہ محمود خان کی حکومت میں اس وقت اناؤنس کیا گیا جب ادھر مرکز میں خان صاحب کی حکومت، وہی دور ہے نا محمود خان کا اور خان صاحب کا. 1 انچ کام نہیں ہوا. اچھا جو پرانی انڈس آئی ہوئی تھی اس کو بھی آپ دیکھیں، ایک ٹوٹا ادھر تو ایک ٹوٹا ادھر، تو یہ بھی ایک ایشو ہے. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. جی میں سمجھ گیا گورننس کی بات مجھے سمجھ میں کوئی کلک کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو ریپ اپ بھی کریں کہ مذاکرات پاکستان کے ہوئے ناکام ہو گئے، آگے ہوتے ہوئے پراپرلی نظر نہیں آ رہے، گو کہ ترکیہ بڑا انٹرسٹ لے رہا ہے. خیبر پختونخوا حکومت اور آپ کا جرگہ کہتا ہے کہ افغانستان سے بات کی جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن طالبان سے بات کرنے کا طالبان سے نہیں، ٹی ٹی پی سے نہیں، تحریک طالبان پاکستان سے نہیں، افغانستان سے، طالبان سے، جو افغان طالبان. اچھا انہوں نے کہا کہ شیرپاؤ کے زمانے کا ایک جرگہ تھا، بالکل اس کو ریوائیو کیا جائے. اس میں محمود خان اچکزئی تھے، آفتاب شیرپاؤ تھے، بڑے بڑے مشر تھے. تو آپ کو لگتا ہے پشتون روایات کو جانتے ہوئے، پشاور میں رہتے ہوئے 28 سال جرنلزم کے پی میں کرتے ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ جرگے کے ذریعے طالبان پاکستان کی بات سن لیں گے؟ 100% تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کوشش یہ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں سارے جو اس دن بیٹھے ہوئے تھے، شیرپاؤ صاحب ہو گئے، سراج الحق صاحب ہو گئے، جو بھی ہیں یہ سارے، میں کتنے گناؤں، تو یہ سارے یا ANP کے لوگ ہیں، یہ افتخار صاحب ہے یا اس سے بھی جو لوگ ہیں. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جرگے کو ریوائیو کیجیے، اور ایک کوشش آپ نے اور بھی تو بہت ساری کوششیں کی ہیں، یہ بھی کر لیں، ایک بھی کوشش کر لیں. لیکن جو ایک بنیادی بات ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے، جب یہ میں چونکہ جمہوری بندی ہوں اور ایک ترقی پسند سوچ رکھتی ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب ہمیں دہشت گردی کے چنگل سے نکلنے کے لیے افغانستان میں جمہوری حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہی مسئلوں کا حل نکال سکتی ہے. انکلوسیو حکومت ہوگی، دیکھیں نا، قبضہ گروپ کی حکومت ہوگی تو وہ تو وہی فیصلہ کرے گا نا جو ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب 3 ستمبر کو وہاں گئی تو اسی دن میں نے کہا تھا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدل گئے ہیں، وہ قسم سے نہیں بدلے. نہیں بدلے. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم طالبان کو چھوڑ دیں اور اشرف غنی اور ان کو حمایت کرنا شروع کر دیں؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سپورٹ کریں اگر وہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تو اب تک جس کو سپورٹ کیا نا اس کا رزلٹ تو آپ نے دیکھ لیا، آپ چھوڑ دیں ان کو، وہ خود اپنا زندگی کے فیصلے کریں. وہاں پر بمباری کرنا ٹھیک رہے گا یا ٹھیک پالیسی ہے بمباری کرنا؟ ریئیکشن آ سکتا ہے، آیا بھی اسلام آباد؟ دیکھیں میں تو اس دن بھی کہا ہے کہ میں ایک آخری بندی ہوں گی جو کہوں گی کہ کسی کی ساورینٹی کو آپ جا کے بریچ کریں، لیکن اگر ہر روز آپ کی فورسز پر، آپ کے لوگوں پر، آپ کے علاقوں پر حملے ہو رہے ہیں تو کم از کم آپ کو کوئی نہ کوئی جواب دینا پڑتا. بہت شکریہ فرزانہ کی گفتگو آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. فرزانہ کو ہم ٹاک شاک کے اپنے اسٹوڈیوز میں بھی دعوت دیں گے کیونکہ فرزانہ بہت چیزیں جانتی ہیں. فرزانہ کی ذاتی زندگی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کسی ٹائم پہ. فرزانہ کا بہت شکریہ. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا.